ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ की आज्ञा ਨਾਲ प्रोफेसर जगबीर सिंह जी, बाबा मनजीत सिंह जी, बाबा सोहन सिंह जी, प्रोफेसर साबिर और प्रोफेसर हरभजन सिंह, प्रोफेसर देविंदर सिंह जी, प्रोफेसर सुखदयाल सिंह जी और जितने भी विद्वान और मेहमानान गिरामी और खोजारती तशरीफ़ रखते हैं, मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। और ख़ास तौर से जिन बुज़ुर्ग के नाम से एकेडमी जुड़ी हुई है, बाबा सुच्चा सिंह की खिदमत में श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ बाबा सोहन सिंह का कि उन्होंने ख़ास तौर से मुझे मौका दिया। और ये खुशी की बात है कि बाबा जी ये सेमिनार ख़ास तौर से रमज़ान के महीने में करते हैं। ये इनकी मोहब्बत है कि बरकत वाले महीने में ये प्रोग्राम करते हैं। हमें आने में थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि ये इतने बड़ी आयोजन इस ख़ास मुबारक महीने में करते हैं। सूफ़ियों की रहत के कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक वाक़या याद आता है रमज़ान के महीने से। सूफ़ियों की एक जमात रमज़ान के महीने में एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। ये शायद चिश्ती सूफ़ियों के वाक़यात में ये ज़िक्र है। तो एक नॉन मुस्लिम औरत जो कि उनकी सरदावान थी, उनको पता चला कि बाबा जी अपनी मुरीदों के साथ यहाँ से निकलेंगे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छे पकवान बनाकर और रास्ते में वो उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गई। तो बाबा जी जब अपनी जमात के साथ वहाँ पहुँचे, तो क्योंकि सारे लोग रोज़े से थे, तो उन्होंने कुछ देर के लिए सोचा और उसके बाद में बिस्मिल्लाह पढ़ के उन्होंने रोज़ा इफ्तार कर लिया और उनको आशीर्वाद देके उस औरत को भेज दिया। बाद में उनके मुरीद जो थे वो बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने कहा, जनाब रमज़ान के महीने में तो खाना पीना मुसलमान के लिए हराम होता है और आपने ओपनली इस तरह से रोज़ा तोड़ दिया। तो उस सूफ़ी बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरे सामने दो मामले थे, या तो रोज़ा तोड़ना था या किसी का दिल तोड़ना था। मैंने अपने रब से पूछा कि दिल तोड़ना किसी भी हालत में जायज़ नहीं है, तो मैंने सोचा कि दिल को ना तोड़ा जाए और रोज़ा तोड़ दिया जाए, क्योंकि रोज़े के बदले में आगे रोज़ा रख लिया जाएगा, लेकिन दिल अगर टूट गया तो उसका जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये है रहत सूफ़ियों की। यही वजह थी कि सूफ़ियों के ज़रिए इस्लाम का प्रचार भी बहुत हुआ, क्योंकि वो हमेशा सब लोगों के साथ मिलजुल के दुनिया में गुजरते थे और उनका अंदाज़ ये होता था। इसीलिए कहा ना उन्होंने कि एक दिल बदस्त आयत के हज अकबरस्त, अज हज़ार काबा एक दिल बेहतरस्त। काबा अगरचे टूटे तो क्या जाए गम ए शेख, कुछ कसरे दिल नहीं कि बनाया ना जाएगा। कहते काबा अगर टूट जाए कोई गम की बात नहीं है, कि दिल नहीं है जो उसको दोबारा नहीं बनाया जाएगा। एक दिल को जीत लेना हज़ार हजों से ज़्यादा बेहतर है। तो सूफ़ियों का इस तरह का अंदाज़ था, ये सूफ़ियों की रहत थी। मेरा टॉपिक जो है वो सूफ़ी तहरीक दी अंदरूनी रहत अते रूहानी हकीकत के कॉन्टेक्स्ट में। तो सूफ़ियों का अंदाज़ इस तरह का था। इसलिए एक सूफ़ी ने अपने रहत के कॉन्टेक्स्ट में कहा, अपना मज़हब कुछ जुदा है शेख के इस्लाम से। अपना मज़हब कुछ जुदा है शेख के इस्लाम से, यहाँ खुदा से काम है, यहाँ खुदा से काम है उनको खुदा के नाम से। तो सूफ़ी रब के साथ अपना तालमेल इस तरह से जोड़ता होता है। जेकर सूफ़ी तहरीक दी अंदरूनी रहत अते रूहानी हकीकत संबंधी सोचा जाए तो ये ज़ाहर होंदा है कि सूफ़ी वो लोग सन ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਯੁਜ਼ੱਕੀ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ रूहानी तरक्की के मुकामां विच
ਸ਼ਰੀਅਤ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤਰੀਕਤ, ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮਾਰਫਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਰੱਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, وہ میں یہ پیپر چونکہ بہت بڑا ہے، میں بالکل وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے بہت ہی بریفلی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صوفیوں کے جڑے سدھانت ہے وہ انہاں دی اندرلی رہت کے ایک ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اس دی دلیل وہ قرآن شریف تو لیندے ہیں۔ اتنے انہاں دا سنکھیپ وورن دتا جاتا ہے۔ صوفیاں دا سب تو پہلا سدھانت توبہ ہے۔ اس تو پاو ہے اپنی کوتاہیاں اتے رب تو کھما منگنا۔ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਵੁਫ ਪਾਓ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੁਫ ਨੇਕ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਕਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਭੈ ਮਾਣ ਕੇ ਨੇਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਜਦ ਸੂਫੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੱਬੇ ਇਲਾਹੀ ਭਾਵ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਹਰ ਅਹਿਸਾਸ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ہے۔ سٹے وجوں اندرونی نمی رہت جنم لیندی ہے۔ اس طرح کے میں نے بہت سارے صوفیوں کے وورن دیے ہیں سدھانتوں کا، خاص طور سے ان کا آخری جو مقام بھی ہے اور آخری سدھانت بھی وہ معرفت ہے۔ اس طرح سے وہ معرفت تک بڑھتے ہیں، میں سب کا ذکر نہیں کروں گا۔ پھر میں نے آگے ذکر کیا یہ جڑے سدھانت نے صوفیوں کے، میں دو صوفی کے 2 شعر اس سے کوٹ کیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا باتوں کو اور اچھے انداز سے ایکسپریس کیا جا سکے۔ صوفی کے نزدیک کوئی مذہبی جو دھرم کا خاص مقام ہے، جو دھارمک سطح ہیں، ان کی بھی کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں ہوتی۔ وہ سب جگہ رب کے نور کو جان لیتے ہیں۔ اس لیے کسی صوفی نے کہا ہے تو حرم میں جس کو ہے ڈھونڈتا، یہ خاص طور سے مولاناؤں کو ایڈریس کر کے صوفی کہتے ہیں، چونکہ صوفی اندرونی رہت کے مطابق چلتے ہیں، اس کر کے عام طور سے مولاناؤں سے ان کے ڈفرینسز ہوتے ہیں۔ تو حرم میں جس کو ہے ڈھونڈتا، مجھے بت کدے میں وہ مل گیا۔ تو حرم میں جس کو ہے ڈھونڈتا، مجھے بت کدے میں وہ مل گیا۔ تجھے کیا ملال ہے زاہدہ، اے زاہد شیخ تجھے کیا ملال ہے۔ یہ تو نظر کی تلاش ہے، میری تلاش نے اس طرح سے پا لیا اور تیری تلاش اپنے حساب سے۔ پھر وہ ایک کہا صوفی یہ سارا کچھ عشق کا ایک راستہ اپناتا ہے، رب کے ساتھ عشق ڈیولپ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کتاب معرفت خود عشق نے ہم کو پڑھائی ہے، کتاب معرفت خود عشق نے ہم کو پڑھائی ہے، تو یہ ظاہر ہوا اپنی خودی میں ہی خدائی ہے، تو یہ ظاہر ہوا اپنی خودی میں ہی خدا ہی ہے۔ آگے پھر میں نے ذکر کیا کہ صوفی اور تصوف کی حقیقت کیا ہے۔ صوفی اور تصوف کی حقیقت کے کانٹیکس میں مڑلے زمانے کے صوفی جنید بغدادی سے پوچھا گیا تو انہوں نے آکھیا تسی اس دے ظاہر نو ہی سمجھدے رہو، باطن اندرونی رہت بارے کچھ نہ پوچھو، کیونکہ صوفی وہ ہے جس دا سمبند رب نال ہے اتے وہی انہاں دی اصلیت تو جانو ہے، بندے انہاں دی حقیقت نو نہیں سمجھ سکتے۔ یہی کارن ہے کہ ودوان صوفی واد دی کوئی ایک پریبھاشا دین تو اسمرتھ ہن، کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جیڑا انسان دی جاتی دلچسپی، رب نال دلی رشتہ اتے ذاتی روحانی تجربیاں اتے آدھارت ہے۔ باقی گلاں میں چھڑ دینا۔ اسی کانٹیکس میں ہمارے پنجاب میں شیخ حجویری 11ویں صدی میں آئے، 11ویں 12ویں صدی میں، اور بہت امپورٹنٹ صوفیزم کی کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے کشف المحجوب، جو صوفی سدھانتوں پہ اور صوفی رہت پر بہت ہی پرمانک کتاب مانی جاتی ہے۔
اس میں وہ ذکر کرتے ہیں اور 5-6 پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں، جن میں پیغمبر ابراہیم ہیں، پیغمبر اسماعیل ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں اور حضرت موسیٰ ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی صفتوں کو صوفی ایک کے بعد دیگر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ صوفی رب کے اوپر اس طرح توکل کرتا ہے جیسے حضرت عیسیٰ رب کے اوپر توکل کرتے تھے۔ مثلا حضرت عیسیٰ نے سارا کچھ رب کے لیے وقف کر دیا تھا، ان کے پاس صرف ایک پیالہ تھا جس سے وہ پانی پیتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس وہ پیالہ بھی نہیں ہے اور وہ صرف ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا پیالہ بھی کسی کو چیریٹی کر دیا۔ تو اس طرح کا توکل، اسی طرح سے اور بزرگوں کا ذکر کیا ہے حجویری نے اس کانٹیکس میں۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماؤندے ہن کی صوفی سادھک عقل دی اکھ نال محبوب دے حسن نہیں ویکھدا، سگوں مجنو دی اکھ نال لیلا نو ویکھدا ہے۔ اسی کانٹیکس میں نکلسن اور آج کے ماڈرن صوفیوں نے بھی صوفی رہت کانٹیکس میں ذکر کیا ہے، میں سب کا ذکر نہیں کرتا تھے۔ قرآن میں صوفیوں کے لیے لفظ استعمال ہوا مقرب، یعنی رب کے بہت ہی قریب اور نیڑلے بندے۔ پھر صوفی واد کے اوپر دوسرے دھرموں کا اور الگ الگ فلسفیز کا اثر پڑا، اس کے حساب سے ودوانوں نے صوفی واد کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ انہوں نے کہا صوفی واد ایک مومنانہ تصوف کہا، انہوں نے ایک فلسفیانہ تصوف کہا اور ایک ملحدانہ تصوف کہا۔ کہتے تصوف میں ایک بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں جو کہ اصل میں تصوف کا حصہ نہیں ہے۔ پھر میں نے یہاں پہ آپ کو ذکر کیا کہ تصوف اور شریعت میں ڈفرینس کیا ہے۔ میں نے یہاں پہ جو جتنے بھی صوفی بزرگ ہیں جیسے شیخ شادی ہیں، رومی ہیں، بلے شاہ ہیں اور سلطان باہو ہیں، ان کے کانٹیکس میں ذکر کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ صوفی شریعت سے الگ نہیں ہوتا بلکہ شریعت کے مطابق اپنی آگے کی ترقیاں کرتا ہے اور روحانی جو رہت ہے اس کے مطابق اپنا آپ کو پابند کرتا ہے۔ اسی لیے سلطان باہو کہتے ہیں کہ ہر مراتب اج شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت ساختم۔ کہتے ہیں میں نے شریعت کی پابندی سے ہی معرفت کی انتی کی ہے۔ اب یہاں پہ میں نے علامہ اقبال کی شاعری کو کوٹ کیا، جو کہ علامہ اقبال بھی ایک صوفی تھے، صوفی ودوان تھے اور قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں صوفیوں کے ایک ایک سدھانت کو بڑا اچھا ذکر کیا ہے۔ میں نے یہاں پہ ان کے 8-10 شعر کوٹ کیے، میں سب کا ذکر نہیں کروں گا، صرف 2 شعر کوٹ کروں گا۔ وہ کہتا ہے رب کو بندہ تلاش کرتا ہے، کبھی آسمان میں کبھی زمین میں، لیکن وہ ملتا کہاں ہے۔ وہ کہتا ہے جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ میں رب نو آسمانہ اتے زمینہ وچ لبدا پھردا سی، جد میں اپنے شیشہ دل نو صاف کیتا تا مینو دل وچ اس دے درشن ہو گئے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی، حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی، مکان نکلا ہمارے خانہ دل کے مکینوں میں۔ جد میں اپنے آپ نو پہچان لیا تا رب نو پہچانندہ رستہ اپنے دل وچوں لب پیا۔ میں آگے پھر وہ ایک خاص طور سے مجنو کا حوالہ دیتا ہے، مجنو لیلا کی تلاش کرتا ہوتا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنو، کہتا ہے اے مجنو کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنو، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ وہ کہتا ہے کہ اونٹ تے کجاوے وچ بیٹھی لیلا دی چلک پاؤن لئی بےتاب مجنو، اس نے اپنے آپ نو پہچانیا بھی ہے یا نہیں، وہ خود بھی لیلا وانگ محمل وچ چھپا ہویا ہے۔ پاؤ رب دا عاشق جے کر اپنے آپ نو پہچان لوے تا رب نو پہچان سکتا ہے۔ یہاں پہ لیلا مثال ہے رب کی اور مجنو مثال ہے صوفی کی۔ میں باقی باتیں چونکہ ٹائم کم ہے، بہت سارے ودوانوں نے اپنی باتیں کہنی ہیں، میں اس کا سارانش پڑھ دیتا ہوں 1 پیج کا۔ یہ سارا وورن سے ظاہر ہوتا ہے کہ صوفی اندرونی رہت تو باہری رہت ول تردے ہیں۔ انہاں دے وچار بھی جدوں تک اندرون درست نہیں ہوندا، باہری رہت کیول کوڑ کریا بن کے رہ جاندی ہے۔ صوفی تحریک وچ انسان دی روحانی تربیت نفس اتے حملے تو شروع ہوندی ہے۔ صوفی اس گل تو بخوبی واقف ہوندا ہے جیڑی 20ویں صدی دے
मनोविज्ञानी सिगमंड फ्राइड ने कही है कि इंसान ਦੇ ਲਾਸ਼ਊਰ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਫਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਤਹਿਜੀਬ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਹਿਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਨਫਸ ਰੂਪੀ ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਸਿਧਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਅਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਜੇ ਮਿਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਫੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ इंसान दी आत्मा पुकार उठती है, जो ख़ास तौर से अमीर खुसरो ने कहा। तो 14वीं सदी के 12वीं सदी के शायर अमीर खुसरो, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोयत बाद अजी, मन दीगरम तू दीगरी। ਭਾਵ ਮੁਕੰਮਲ ਰੱਬੀ ਅਧੀਨਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਦਾਤਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਗਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਿਲ ਪੀਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੋਚਿਆ। रोज़ा करके थोड़ा बोलने से मैंने थोड़ी तू आ शाह है कि बर ऐवान कसरत, कबूतर गर नशीनद बाज गर्दद, गरीबे मस्त मंदे बर दरामद, बयाद अंदरूं या बाज गर्दद। ਭਾਵ ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਮੁਡੇਰ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ੇਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਹਿਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਸਨ, बेआयद अंदरूं मर्दे हकीकत, बेआयद अंदरूं मर्दे हकीकत के बामा यक नफस हम राज गर्दत, अगर अबला बुअद आ मर्दे नादा अज़ा राहे के आमद बाज गर्दत। वो कहते हैं कि पाओ जे रूहानी हकीकत दा मर्द है, अगर तू रूहानी हकीकत दा या मर्यादा का मर्द है तां अंदर आ जाइए, तां जो कुछ चिर साढ़े नाल संगत कर सके, साड़ा हमराज बन सके। जे आउन वाला नादान इंसान है तां जेड़ी रास्ते से आया है उसे रास्ते से वापस चला जाए। सूफियों की रहत का अंदरूनी रहत इस तरह से चलती थी, वो दिल को पकड़ते थे और फिर आगे तक बढ़ते थे, और यही अंदाज़ था। मुझे लगता है सारे मजहबों का सार भी यही है कि दिल अगर हमारे काबू में आ जाए और हमारी ज़िंदगी और आचरण सुधर जाए तो असल मकसद हासिल हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा एक छोटा ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੂਫੀ ਮਤ ਦੀ ਰਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੂਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। थैंक यू वेरी मच सिंह साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैंने एक मिडिवल पीरियड के एक वाक़ये आपको सामने ज़िक्र करूँगा, 2 मिनट में आपको बात क्लियर हो जाएगी। जहांगीर के ज़माने में
ایک مسئلہ پیش آیا کہ جو وہ تھے میاں میر، آپ کو پتہ ہے میاں میر چونکہ ان کے ساتھ تھوڑا جڑے ہوئے تھے، اور میاں میر کے ایک مرید تھے ملا شاہ بدخشی. ملا شاہ بدخشی کے مرید تھے داراشی کو، وہ ہاں داراشی کو. تو یہ ملا شاہ بدخشی اس طرح کے صوفی تھے جو مطلب ان کے اوپر بہت زیادہ رب کا وہ جو نا طاری ہو جاتا تھا جذبہ اور جوش، وہ تو اس جوش جذبے میں کچھ نہ کچھ وہ بول دیتے ہوتے، اور شاعر بھی تھے. تو اس نے ایک فارسی میں ایک شعر کہا کہ پنجہ در پنجہ خدا دارم، یعنی خدا سے میں ایسے جڑ گیا، پنجہ در پنجہ خدا دارم منچے پروائے مصطفیٰ دارم، مطلب میں خدا سے ایسے جڑ گیا اب مجھے پیغمبر کی لوڑ رہ گئی. یہ بات گل ہوتی ہوئی حکومت تک پہنچی کہ یہ گل ملا نے کہی تو پیغمبر نے نہیں ماننا ملا، تو حکومت ظاہر سی بات ہے مغلوں کی تھی اور اس طرح سے تھی، تو اسلامی شریعہ لاگو ہوتی تھی. تو بات یہ ہوئی کہ انہوں نے شریعت کی النگھنا کی ہے، اس لیے ملا کو سزا دی جائے. دربار میں یہ بات داراشیکوں نے بھی سنی تو ان کو بڑی چنتا ہوئی، چونکہ ان کے پیر تھے. انہوں نے یہ بات میاں میر سے کہی کہ ملا کو کس طرح بچایا جائے، شریعت نافذ ہوئے گی ان کو قتل کیا جائے گا. ان کا کوئی بات نہیں، مجھے دربار میں حاضری کی اجازت دی جائے. تو جب ملا کو پیش کیا گیا تو میاں میر بھی اس وقت، تو قاضی کے سامنے جب یہ کیس کی سنوائی ہو رہی تھی تو میاں میر نے کہا کہ میں ملزم سے کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ کہ جی تجھے کر سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ملا کیا آپ سچ مچ پیغمبر کو نہیں مانتے؟ نہیں میں پیغمبر کو مانتا ہوں، میں تو کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں. تو کہتے تم نے یہ شعر کس اوستھا میں کہا؟ تو وہ کہتا کہ میرے اوپر جب حال طاری تھا اور مجھے رب کے علاوہ کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی، میں وحدت الوجود کی کیفیت میں تھا، اس وقت میری زبان سے یہ نکلا، لیکن نارمل حالت میں یہ نہیں مانتا. تو میاں میر نے کہا کہ شریعت کے مطابق کسی بھی اس آدمی پر شریعت لاگو نہیں ہوتی جو اپنا ہوش گواچ گیا ہو ہے. تو یہ ہوش گواچ چکا تھا ملا اس وقت، اس لیے ان کے اوپر شریعت نافذ نہیں ہوگی. اس طرح سے ملا کو بچا لیا گیا. تو یہ تھا صوفی کا مسئلہ، یہ تھا کہ وہ اندر سے باہر کی طرف چلتا تھا. قاضی کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ باہر سے اندر کی طرف چلتا تھا. اس لیے جو قاضی تھا وہ صوفیوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتا تھا، اس وجہ سے کنفرنٹیشن پیدا ہوتی. تھینک یو ویری مچ. بہت دھنیواد ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ.